पाकिस्तान और भारत का बड़ा टाकरा होने जा रहा है। भारत के अंदर जो है वो इस मैच के बाइकआउट का मुतालबा किया जा रहा है। इनके जहन का एक फतूर है, इसका कुछ आप कर नहीं सकते। बीसीसीआई के बेशतर ऑफिशियल जो है वो इस मैच से अपने आप को दूर रखेंगे। नेपाल के अंदर ये जो इंडियन मीडिया वहां पे गया हुआ है, इनके साथ बड़ी पैड़ी हो रही है वहां। पांडे जी के हवाले से जो है वो खबर आई है कि उनको भी जो है वो कुट पड़ी है वहां पे। आपकी सहाफत इतनी बदबूदार है कि इसकी बदबू साथ वाले मुल्कों तक भी जाती है। बीजेपी का उसका स्पोर्ट्स पर्सन है गौरव भाटिया, उसको एक प्रोग्राम के अंदर जो है उन्होंने लिया, उसने पजामा ही नहीं पहना हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में और आने वाले 12 घंटे में जो डेवलपमेंट होने जा रही है उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। तफसीर और तज्जिया जो है वो शामिल होंगे। आप जानते हैं आज पाकिस्तान और भारत का बड़ा टाकरा होने जा रहा है। इस हवाले से स्पेशल हम सेगमेंट जो है वो आज करने जा रहे हैं। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं जानता हूँ चंद ही घंटे रह गए हैं और आप बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत का जो मुकाबला है उसके अंदर क्या होता है। तमाम नज़रें जो हैं वो उस तरफ हैं। इवन दो इस वक्त इंडियंस जो हैं वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो नहीं देख रहे, हम तो बाइकआउट कर रहे हैं और ये खेल नहीं खेलना चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर में इसका भी तिया पांचा भी थोड़ी देर में करता हूं कि ये भी कितना बड़ा दोगलापन है, मैं भी आपको बताता हूं। अच्छा जी, मैच के हवाले से, ग्राउंड के हवाले से जो अपडेट है, जरा सबसे पहले मैं वो आपको दे दूं। साइम अयूब ने जो है वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उन सवालों के जवाब में उन्होंने ये बात बताई कि जी पिच जो है वो काफ़ी ड्राई है और उन्हें लगता है कि जो पहले टीम बैटिंग करेगी उसे एडवांटेज हासिल होगा। तो अब लेट्स सी, ज़ाहिर बात है पहले भी पाकिस्तान ने ओमान के ख़िलाफ़ जो मैच खेला उसमें पहले टोटल पोस्ट किया था, लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन उसके बाद जो है वो पाकिस्तान उससे डिफेंड करने में कामयाब हो गया था। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान जो अपना लाइनअप है उसके अंदर स्पिनर्स की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त रोल प्ले कर रही है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ओमान के खिलाफ जो मैच हो रहा था उसमें कॉमेंटेटर्स भी जो है वो इस बात के ऊपर कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है, जो हमेशा फास्ट बॉलर्स वसीम, वकार, शुएब, आसिफ और मतलब ये जितने भी फास्ट बॉलर्स रहे हैं, तो आम तौर पे हमेशा पाकिस्तान अपनी फास्ट पेस के हवाले से पहचाना जाता रहा है। लेकिन दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड कि स्पिनर्स के ऊपर जो है वो इतना रिलाई किया जा रहा है। साइम अयूब के साथ आप अटैक कर रहे हैं और लेकिन साइम अयूब ने फिर विकेट भी ली थी उसके अंदर शुरू के अंदर ही। तो इस मरतबा भी जो है वो स्पिनर्स को काफ़ी फोकियत हासिल है। अब शाहीन शाह अफरीदी जो है उन्होंने अटैक ज़रूर किया था लेकिन स्पिनर्स ने जो है वो बड़ा रोल अदा किया। अब देखते हैं कि आज के मैच के अंदर जो है वो स्पिनर्स अपना क्या रोल अदा करते हैं। दूसरी बात ये कि एक नई टीम है निस्बतन, इसमें जो पुराने हमारे दो खिलाड़ी हैं रिजवान और बाबर वो नहीं है, तो इतना बड़ा मैच जो है वो होने जा रहा है और वो भी पाकिस्तान भारत की जंग के बाद, तो इसलिए भी इसकी बड़ी अहमियत है। पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और इतने बड़े नामों के बगैर क्या परफॉर्म, अगर तो कर गया, अगर तो आज पाकिस्तान जीत गया तो फिर मुझे लगता है कि बाबर का और रिजवान का जो चैप्टर है ना T20 के हवाले से, वो मेरे ख्याल में तो फिर बंद ही हो जाएगा। लेकिन अगर वो ना हुआ तो फिर उसके बाद जाहिर बात है हमारे मुल्क में जो एक डिबेट चल रही है कि बाबर को वापस लेकर आए, रिजवान को वापस लेकर आए, ये इतने एक्सपीरियंस आपके प्लेयर्स हैं, ये डिबेट मेरे ख्याल में फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। सो लेट्स सी इसके अंदर क्या होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो टीम है इसके अंदर कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको एक्चुअली इंडियंस ने पहले फेस नहीं किया हुआ, उनके साथ वो खेले नहीं हुए। हमारा निस्बतन एक नया लाइनअप है, तो इसलिए इट कुड बी ए सरप्राइज फैक्टर ऑल्सो। देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। लेकिन जाहिर बात है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह जो गुफ्तगू हो रही है उसका मुआवजना जो है वो पाकिस्तान भारत जंग के साथ भी जो है वो किया जा रहा है। और इसी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको याद होगा कि एक दो दिन पहले हमने आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि किंग्स 11 पंजाब IPL की जो टीम है उन्होंने एक पोस्टर निकाला था और सोशल मीडिया के ऊपर उसको डाला था और उसके अंदर उन्होंने इंडिया को मेंशन किया था। और लेकिन आज का जो मैच पाकिस्तान के साथ है उन्होंने ना पाकिस्तान का झंडा दिखाया ना पाकिस्तान का नाम लिखा, जिसके ऊपर शायकीन क्रिकेट ने पूरी दुनिया से जो है वो बड़ी इनके ऊपर तनकीद की गया। क्या छोटे दिमाग के लोग हैं, तो क्या छोटी गंदी ज़हनियत है तुम लोगों की कि अपने मुखालिफ का नाम तक नहीं तुम लिख सकते। तो उसका बड़ा खूबसूरत जवाब जो है वो कराची किंग्स ने दिया। कराची किंग्स ने जो है वो कल अपना ये पोस्टर जो है वो जारी किया और इसके अंदर जो हमारे कप्तान हैं उनको इसके अंदर शो किया हुआ है। उसके अंदर देखा जा सकता है कि सलमान अली आगा तो वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन ऑपोजिट साइड पे वो शतरंज खेल किसके साथ रहे हैं उस शख्स को जो है वो बिल्कुल डार्क कर दिया गया, मतलब उनके जो कप्तान है उनको नहीं दिखाया गया। और बैकग्राउंड के अंदर जो है वो बुर्ज खलीफा की तस्वीर जो है वो नज़र आ रही है। तो किंग्स 11 पंजाब ने जो हरकत की थी उसको कराची किंग्स ने जो है उसका जवाब दिया है। तो इंटरेस्टिंग बात जो इस तस्वीर के अंदर आप गौर से देखें तो इसमें 6 बजे का जो है वो लिखा हुआ है। तो इसको भी शायकीन क्रिकेट जो है वो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली वो जो 6 जहाज़ गिराए थे ना, ये उसको मेंशन कर रहा है कि इस साइड पे 6 हैं और उधर कुछ भी नहीं है। और सिर्फ ये नहीं,
بلکہ جو چیس بورڈ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس سائڈ پہ جو پاکستان کی سائڈ کے اوپر جو مہرے پڑے ہوئے ہیں شطرنج کے وہ تو ہرے رنگ کے ہیں، لیکن انڈین سائڈ جو ہے اس کو بھی کالا کر دیا گیا. تو بھائی جس طرح آپ نے اپنا منہ کالا کیا تھا یہ حرکت کر کے، اس کا جواب میرے خیال میں اس سے زیادہ خوبصورت طریقے سے نہیں ہو سکتا. آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو کراچی کنگز گرافک ڈیزائنر جس نے بیسکلی یہ سب کچھ کیا. اور موسٹ پرابلی کراچی کنگز آپ جانتے ہیں کہ سلمان اقبال کی ہیں، اور سلمان اقبال کے پاس پورا ایک پروڈکشن ہاؤس ہے ARY کا. یہ میرے خیال میں وہیں سے کسی نے جو ہے یہ زبردست آئیڈیا جو ہے وہ ذہن میں آیا ہوگا. آئی تھنک دس واز دا بیسٹ وے ٹو آنسر دیم. اچھا جی، اس کے علاوہ اسی کرکٹ سے جڑی جو ہے کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان ٹائمز جو انڈیا کا اخبار ہے اس نے کہا ہے کہ جی ویسے تو ہمیشہ دونوں ملکوں کے درمیان جب میچ ہوتا ہے تو بڑا پرجوش قسم کا ماحول ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ اس ایشیا کپ کے میچ کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا کا جو ٹاکرا ہے اس حوالے سے بڑی عجیب صورتحال ہے، کیونکہ بھارت کے اندر جو ہے وہ اس میچ کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا یہ جو ان کے زہر اگلنے والے اینکرز ہیں وہ پچھلے 2-3 دن سے مختلف پوسٹ جو ہیں وہ لگا رہے ہیں، اور ایز اے میٹر آف فیکٹ ایک تصویر بھی یہاں پہ لگائی گئی ہے، یہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جناب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ پہلگام کا ایک جو ہے وہ امیج وہاں پہ دکھایا ہوا ہے کہ وہ ایک عورت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی گود کے اندر جو ہے اس کی میاں کی لاش ہے. تو یہ تصویر بار بار جو ہے وہاں پہ انڈیا کے اندر پوسٹ کی جا رہی ہے کہ ایک جگہ پہلگام کا واقعہ ہوا تھا اور ایک جگہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ میچ کھیل رہا ہے. تو اس کے اوپر مطلب ان کی جانب سے جو ہے نا، کیونکہ ان کا اتنا کوٹ کے یہ زہر بھرا ہوا ہے، یہ لوگ اوپینین میکرز ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کے جو اینکرز ہوتے ہیں نا وہ بیسکلی اوپینین میکرز ہوتے ہیں، تو ان کی اسکروٹنی ہونا، ان کا ذہن کس قسم کا ہے، وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، سینسیبل بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو انڈیا کے اندر جو ہے یہ صورتحال ہے. تو ہندوستان ٹائمز نے یہ رپورٹ کیا کہ جی اس کے اوپر جو ہے کئی شائقین کو جو ہے وہ BCCI ان کا جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے اس کے اوپر بھی بڑا غصہ ہے کہ جی یہ میچ کیوں کھیلا جا رہا ہے. اور آپریشن سندور کے حوالے، ابھی آپریشن سندور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپریشن سندور چل رہا ہے، اور اسی آپریشن کے اندر کرکٹ کا آپریشن شروع کر دیا آپ نے. تو آپریشن سندور کتنا کو ہوا اور سندور کس طرح مٹا وہ تو میرے خیال میں پوری دنیا جانتی ہے، میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی آپ کو آنا ہی پڑا ادھر. دوسری بات یہ ہندوستان ٹائمز کہتا ہے کہ BCCI نے بھی سوشل میڈیا پہ یہ جو مہم چل رہی ہے بائیکاٹ کرنے کی اس کا نوٹس لیا ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق BCCI کے بیشتر آفیشلز جو ہیں وہ اس میچ سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے انیشلی. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دوبارہ ان کی چھوٹی ذہنیت جو ہے وہ پتہ لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تو بھارت میچ جیت گیا تو پھر یہ امٹ کے جو ہے وہاں پہ آ جائیں گے سامنے، اور اگر ڈیورنگ دا میچ اور آفٹر دا میچ اگر پاکستان میچ جیت گیا تو اپنے آپ کو دوری رکھیں گے کہ جی اسی تو ساڈا تو انٹرسٹ ہی کوئی نہیں سی، اسی نہیں آئے. اس پہ کہا گیا ہے کہ BCCI کا کوئی سینئر عہدیدار ابھی تک دبئی بھی نہیں پہنچا ہے، اور راجیو شکلا جو اس وقت BCCI کے قائم مقام صدر ہیں، ایشین کرکٹ کونسل کے ایگزیکٹو بورڈ کے رکن بھی ہیں، صرف ان کے حوالے سے توقع ہے کہ وہ شاید مقابلہ دیکھنے کے لیے دبئی آئیں گے، موجود ہوں گے. ICC کے چیئرمین جے شاہ جو کہ آپ جانتے ہیں کہ امت شاہ جو ان کے وزیر داخلہ ہیں انڈیا کے، ان کے صاحبزادے ہیں. اچھا وہ یہ جو نیپال کے اندر جو نیپو کڈز کے حوالے سے بات ہوئی تھی نا، میں اگر آپ میرے ریگولرلی ویلاگز دیکھتے ہوں، نیپال کے اندر اصل جو غصہ تھا وہ تھا سیاستدانوں کے بچوں کے حوالے سے، کہ ان کے بچوں نے جو عیاشیاں وہاں پہ کی ہیں اور جو ان کی تصویریں پوسٹ ہوتی رہی ہیں، تو اس کے بعد وہاں پہ انقلاب آیا ہے. تو ظاہری بات ہے کیونکہ ریجن ایک ہے، نیپال، انڈیا، سری لنکا، پاکستان ایک ہی ریجن بنتا ہے نا. تو نیپال کے حوالے سے یہ جب باتیں ہو رہی تھی تو انڈیا کے حوالے سے جو ہے پھر لوگوں نے یہاں پہ بھی ایک ڈسکشن شروع کی کہ جی یہاں پہ بھی بڑا بچوں کو نوازا گیا ہے انڈیا کے اندر. اور امت شاہ کے بیٹے کو، جے شاہ کو جو ہے وہ اس کو آل دا وے BCCI کا جو ہے وہ ہیڈ بنایا گیا، اس کے بعد ICC تک پہنچا دیا گیا، صرف اس لیے کیونکہ یہ امت شاہ کا بیٹا ہے، تو BJP کا جو رہنما ہے. تو نیپو کٹ، اس سے زیادہ بڑھ کے نیپو کٹ کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے پورا بھارتی کرکٹ بورڈ ہی اس کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد اس کو ICC تک بھی پہنچا دیا. تو خیر اس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ جناب امریکہ میں ہے، تو وہ تو ویسے ہی یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو اس لیے وہ بھی اٹینڈ نہیں کرے گا. اور ساتھ ہی ساتھ BCCI کے ایک عہدیدار نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے اجازت ملنے پر دونوں ٹیموں کے درمیان میچ ہو رہا ہے، تاہم اعلیٰ افسران کیمرے پر اپنی موجودگی کا احساس دلانے سے محتاط ہیں. رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندوستان کی جیت یقینی ہونے کے بعد BCCI کا کوئی آفیشل جو ہے وہ آپ کو کیمرے میں نظر آئے گا، اور جو تاڑا بیڑا غرق ہو جائے. کتنی چھوٹی تاری ذہنیت ہے یار. اچھا دوسری بات یہ، اب میں شروع میں جو میں نے آپ سے بات کی تھی ان کا جو دوغلا پن ہے، ذرا میں اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک لیجنڈز آف کرکٹ کا ایک میچ ٹورنامنٹ ارینج کیا گیا تھا انگلینڈ کے اندر، جس میں ہمارے ہاں سے شاہد افریدی اور وہ تمام پلیئرز جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں وہ اس کے اندر کھیل رہے تھے.
تو اس وقت پاکستان اور انڈیا کا جو میچ تھا وہ انڈیا نے کھیلنے سے انکار کر دیا تھا، جس میں ہربھجن سنگھ وغیرہ یہ لوگ سارے تھے. پہلے وہ میچ ہو رہا تھا، ایک رات پہلے تک جو ہے انہوں نے بیٹھ کے مطلب کھانا شانا کھایا پاکستانی ریسٹورینٹس کے اندر، لیکن جب پریشر بہت زیادہ آیا سوشل میڈیا پہ تو انہوں نے کہا نہیں ہم میچ نہیں کھیل رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے، اور الٹیمیٹلی انہوں نے پاکستان سے میچ نہیں کھیلا تھا. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یا تو پھر ان کو بھی کھیلنے دیتے، تو یا پھر یہ بھی نہ کھیلتے، اگر وہ نہیں کھیلا تو پھر یہ بھی نہ کھیلتے. تو یہ ان کا دوگلا پن ہے، جہاں پہ زور لگتا ہے وہاں پہ زور لگا لیتے ہیں، جہاں زور نہیں لگتا وہ کہتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک کتنی بچکانہ قسم کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ملٹی ٹیمز جو ٹورنامنٹ ہے نا، مثال کے طور پہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی، T20 ورلڈ کپ، ون ڈے ورلڈ کپ اور اس طرح ایشیا کپ، اس کے اندر ہم کھیل لیں گے لیکن ہم بائی لیٹرل سیریز نہیں کھیلیں گے. جو 1-on-1 جو جس میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں ہم وہ سیریز نہیں کھیلیں گے لیکن ہم یہ کھیلیں گے. مطلب یہ کیا بچگانہ قسم کی بات ہے. اگر تو آپ کے اندر اتنا ہی تپڑ ہے، اچھا یہ والا کیوں کھیل لیں گے؟ اس لیے کیونکہ ان کو پتا ہے اگر ہم نہیں کھیلیں گے ہمارا پوائنٹس کا نقصان ہوگا تو لیٹر جو سٹیجز ہیں، مطلب سپر سکسز ہو گیا، سیمی فائنلز ہو گیا، فائنلز ہو گیا، وہاں تک ہماری رسائی مشکل ہو جائے گی. اس لیے یہاں پہ اپنے فائدے کے لیے جہاں فائدہ نظر آ رہا ہوگا وہاں کھیل لیں گے. بائی لیٹرل سیریز کا وہ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جبکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میرا خیال میں، میری رائے ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی بائی لیٹرل سیریز ہو، چاہے وہ ٹیسٹ سیریز ہو، ون ڈے ہو، T20 ہو، وہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والی سیریز ہوگی. ایون ایشز سے بھی بڑی، ایون اور بھی کسی بھی بائی لیٹرل سیریز سے بڑی سیریز ہوگی. لیکن وہی ان کے ذہن کا ایک فطور ہے، اس کا کچھ آپ کر نہیں سکتے. جب آپ کا دشمن ہے ہی پاگل یا بیوقوف ہے تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ بھارتی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کے ٹکٹس جو ہیں وہ ابھی تک 100% فروخت نہیں ہوئے ہیں. اب یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارتی شائقین جو ہے وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو خیر ابھی چند گھنٹے رہ گئے ہیں، آپ کو آج ہی پتہ لگ جائے گا کہ گراؤنڈ کتنا بھرا ہوتا ہے، اس کے اندر انڈیا کے جھنڈے کتنے ہوتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے. اسی تو کہنے نہ لو تاڑے انڈیا والے جڑے نا نہ لو، بائیکاٹ ہی رکھو، باہر ہی رکھو، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی شائقین جو ہیں وہ اسٹیڈیم میں آ سکیں. آپ لوگ بے شک باہر رہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا. کیونکہ میں آپ کو ایک بڑے مزے کا ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ غالباً میرے خیال میں سن 2001 یا 2002 کی بات ہے، مجھے ایگزیکٹ اب سال یاد نہیں ہے. پاکستان کی ٹیم گئی تھی انڈیا اور وہاں پہ اس وقت یہ سیریز کھیلنے کے لیے گئے تھے. تو میں اس وقت میڈیا میں نہیں تھا، لیکن میں چونکہ ایک کرکٹ لور ہوں تو میں کرکٹ کا وہ اس کو انہوں نے خاص طور پہ جو ہے انہوں نے کرکٹ ویزا ایشو کیے تھے، 10,000 کرکٹ ویزاز ایشو کیے تھے. تو میں نے اس وقت میں نے اور میرے بھائی نے جو ہے ہم نے اپلائی کیا، ہمیں ویزا ملا اور ہم نے واگا کے ذریعے بارڈر کراس کر کے میں نے جا کے میچ دیکھا تھا چندی گڑھ میں. اور چندی گڑھ کے اندر میں وہ میچ دیکھنے گیا تھا اور اسٹیڈیم کے اندر جا کے میں تو پریس سے بھی تعلق نہیں رکھتا تھا، ایک عام شہری کے طور پہ میں گیا تھا. تو سٹینڈز کے اندر جا کے میں نے میچ دیکھا تھا. آپ یقین کیجئے کہ میں اتنا ڈس اپوائنٹ ہوا تھا کہ ان کی کتنی چھوٹی ذہنیت ہے. پاکستان کی ٹیم چوکا لگاتی تھی یا کوئی چھکا لگتا تھا یا پاکستان ٹیم کوئی وکٹ لیتی تھی، پورے اسٹیڈیم میں پن ڈراپ سائلنس. اور میں نا لیفٹ رائٹ دیکھتا تھا، میں کہا کہو جے لوگ کھنے یار، اتنا چھوٹا سا دل ہے ان کا، اتنا چھوٹا سا دل ہے. اور اس کے بعد جب انڈیا کی ٹیم کو چوکا، ٹھیک ہے میں آئی ایگری، آپ کا ایک ہوم گراؤنڈ ایڈوانٹیج ہوتا ہے، آپ کی ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے، آپ کی سمپتھیز اس کے ساتھ ہوتی ہے، آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن پھر بھی آپ ایک دل بڑا کرتے ہیں. آپ کا اگر اپوزٹ ٹیم کے اندر کوئی اچھا پلیئر ہے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا، میں ایک اور آپ کو ریفرنس دیتا ہوں اور یہ تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے شعیب اختر نے جب 2 بالوں کے اوپر 2 وکٹیں لی تھیں، ڈریوڈ کی اور ٹنڈولکر کی، جس میں ٹنڈولکر جو ہے 0 پہ پہلی بال کے اوپر بولڈ ہوئے تھے اور شعیب اختر نے ان کو آؤٹ کیا تھا. آپ ذرا صرف ایک چیز جا کے کبھی نوٹ کیجیے گا، میں آپ سے خود ریکویسٹ کروں گا یوٹیوب پہ اس کو سرچ کر کے نا جا کے ذرا ایک چیک کیجیے گا. جب وہ دونوں وکٹیں گری تھی اور کمال بال تھی، وہ مطلب دونوں بالیں یارکرز تھی، دونوں کمال بالیں تھی، مطلب اڑاتی ہوئی وکٹ جو ہے وہ گری تھی. لیکن 1 منٹ کے لیے نا وہاں پہ ذرا اسٹیڈیم کا شور دیکھیے گا، پن ڈراپ سائلنس. مطلب جیسے نا ان کو سانپ سونگ گیا، لٹرلی جیسے سانپ سونگ گیا، جیسے انہوں نے کہا یہ ہو کی گیا. اور مجھے یاد ہے میں نے شعیب اختر کی ایک غالباً کوئی انٹرویو تھا یا کوئی شو تھا، اس کے اندر انہوں نے اس چیز کا ذکر بھی کیا. انہوں نے کہا ٹنڈولکر جو ہوگا نا وہ آپ کا کرکٹ کا بھگوان ہوگا، ساڈا نہیں ہے، ساڑھے واسطے صرف وہ ایک کرکٹر ہے. میں نے ایگری ہوئے، مطلب صحیح بات ہے بھائی، وہ ٹھیک ہے آپ کی سمپتھی سے، ہم بھی کہتے ہیں بہت اچھا بیٹسمین ہے، بالکل ہمارے دل آپ کی طرح چھوٹے نہیں ہیں، بڑے دل ہیں ہمارے. لیکن بھائی اگر اس کو ایک خوبصورت بال کے اوپر آؤٹ کیا گیا ہے تو تعریف تو کرو یار، تالی تو بجاؤ بیٹھ کے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے یہاں پہ بھی میچز دیکھے ہوئے ہیں. میں نے یہاں پہ انڈیا، وہ تھا ایک زمانہ، ہماری آج کی یہ والی جو جنریشن ہے یہ تو بیچاری اس سے محروم ہے کہ کبھی انڈیا کو پاکستان میں آ کے کھیلتے ہوئے دیکھے. ہم نے تو دیکھے ہوئے میچز تو، اور میں جا کے ہمیشہ دیکھتا تھا تقریباً، میں نے یہ سارے تو نہیں لیکن میں تقریباً سارے میچز دیکھے ہوئے جب انڈیا پاکستان آتا تھا.
جو یہاں پہ آ کے پرفارم کرتے تھے تو یہاں پہ بھی جب وہ اگر پاکستانی کھلاڑیوں کو بھی آؤٹ کرتے تھے, اچھی بال ہوتی تھی, پاکستانی شائقین اس کی بھی تالیاں بجاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ان کے اتنے چھوٹے دل, اتنے چھوٹے دماغ ہیں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ یار یہ کس قسم کی انہوں نے قوم پیدا کر دی ہے انہوں نے. اس کے علاوہ تو وہ میں ٹکٹس کے حوالے سے بات کر رہا تھا. آئی ایم سوری, میں جب کرکٹ کے حوالے سے بات کرنا شروع کرتا ہوں میں کہیں سے کہیں نکل جاتا ہوں, معذرت اس کے لیے, لیکن وہ دل سے چیز نکل رہی ہوتی ہے. خیر, تو ٹکٹس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو خبر یہ ہے کہ جی منتظمین کے مطابق 90% ٹکٹس جو ہیں وہ آلریڈی فروخت ہو چکے ہوئے ہیں, اور جنرل انکلوجر کے تقریباً تمام ٹکٹس اس میں شامل ہیں. اور جمعرات تک جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دستیاب ٹکٹس ہیں ان کی کم از کم قیمت جو ہے وہ 750 درہم, جو کہ تقریباً 57,000 روپے پاکستانی بنتی ہے, جبکہ پریمیم ٹکٹ جو ہے وہ 3500 درہم کا ہے جس کی قیمت 2,70,000 روپے پاکستانی روپیز جو ہے وہ بنتی ہے. تو یہ پرائسنگ جو ہے ٹکٹ کی رکھی گئی ہے. اور جس طرح انہوں نے کہا میچ قریب آ رہا ہے تو ٹکٹ کی قیمت جو ہے وہ 40,000 روپے سے شروع ہو کے 13 لاکھ روپے تک جو ہے وہ جہاں پہنچی ہے. مطلب اتنی مہنگی ٹکٹس جو ہیں وہاں پہ, لیکن لوگ لے رہے ہیں, لوگ لیتے ہیں. اور میں کئی ایسے کرکٹ شائقین کو جانتا ہوں جو ایون امریکہ, انگلینڈ, کینیڈا, آسٹریلیا, یہاں اتنی دور دور ایریا سے آ کے سفر کر کے آتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے میچ جو ہے وہ ضرور دیکھنا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ اسٹیڈیم خالی ہوتا ہے یا بھرتا ہے. اگر تو اسٹیڈیم بھر گیا تو یہ ایک زناٹے دار تھپڑ ہوگا انڈیا کے اوپر, کیونکہ یہ انہوں نے حرکت کی, انہوں نے بائیکاٹ. ہمارے یہاں پہ کوئی بائیکاٹ کی بات نہیں ہوئی, ہم نے یہ نہیں کہا. اور ارریسپیکٹو, میں آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ارریسپیکٹو وہ اور بات ہے, ظاہری بات ہے دل تو یہی چاہتا ہے کہ پاکستان جیتے, لیکن ارریسپیکٹو اگر نہیں بھی جیتتا, ایٹ لیسٹ میرے لیے اچھی بات یہ کہ دونوں ٹیمیں کھیل کے میدان میں آپس میں لڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے, کھیل کے میدان میں, جیت ہار کسی کی بھی ہو, یہ کھیل ہے, جو اچھا کھیلتا ہے جس دن اچھا کھیلتا ہے وہ جیت جاتا ہے, ٹھیک ہے, دیٹس فائن. لیکن کم از کم کھیل کے میدان جو ہے نا وہ آباد ہونے چاہیے. میں خود بھی ایک سپورٹس مین رہا ہوں, میں ہمیشہ چاہوں گا کہ کھیل کے میدان کوئی بھی کھیل ہو آباد رہنے چاہیے, ان کے اندر شائقین کو آنے دیں, دیکھنے دیں, دیکھیں گے, دل ملیں گے, چیزیں ٹھیک ہوں گی. ٹھیک ہے, تو میں تو اگر تو یہ کرکٹ اسٹیڈیم آج بھر گیا تو یہ زناٹے دار تھپڑ ہوگا ان تمام ایکسٹریمسٹ کے منہ کے اوپر جو ہمیشہ پاکستان اور بھارت کی جنگ چاہتے تھے, جو ہمیشہ اس قسم کی میجر گورو آریہ, ارنب گوسوامی, یہ اس قسم کی جتنی آئٹمز ہیں نا, ان سب کے منہ کے اوپر یہ تھپڑ ہوگا کہ انہوں نے ہر وہ کیمپین چلائی کہ جناب یہ میچ نہیں ہونا چاہیے. وہ میچ ہوا بھی, اور اگر اسٹیڈیم بھر گیا تو یہ بھی پاکستان کی جیت ہوگی, کیونکہ ہم نے امن کی بات کی, ہم نے کھیل کی بات کی. زناٹے دار تھپڑوں کی یہاں تک بات ہو رہی, تو ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایک ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ گردش کر رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیپال کے اندر یہ جو انڈین میڈیا وہاں پہ گیا ہوا ہے, ان کے ساتھ بڑی پیڑی ہو رہی ہے وہاں پہ. جڑے نکر تے جانتے ہیں, جہی جگہ تے جاتے ہیں گالا کھاندے نے, چپیڑا کھاندے نے, مکے کھا رہے ہیں وہاں پہ. تو ایک اور جو جرنلسٹ ہے اس کے حوالے سے خبر آئی ہے, ریپبلک کا یہ رپورٹر بتایا جاتا ہے رگھویندر پانڈے. تو پانڈے جی کے حوالے سے جو ہے وہ خبر آئی ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ کٹ پڑی ہے وہاں پہ, اور ان کا تعلق ریپبلک سے ہے. ریپبلک جو ہے وہ ارنب گوسوامی کا چینل ہے. تو وہاں پہ اس کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے کہ وہ بار بار جو ہے, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ کسی نے یہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ریپبلک بھارت رپورٹر رگھویندر پانڈے گاٹ بیٹن ان نیپال ڈیورنگ جین زی پروٹیسٹ. Arnab's drama has ruined the channel so badly that his reporters are getting thrashed on foreign streets too, while he hides in studio screaming, "Nation wants to know." ارنب گوسوامی کا یہ پرانا سٹائل ہے, نیشن وانٹس ٹو نو. تو میں نے بات کی تھی کل یا پرسوں بھی اپنے ویلاگ کے اندر کہ ان کی کریڈیبلٹی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ انڈیا کے اندر تو گالیاں ان کو پڑتی ہیں کہ میڈیا کو, پوری دنیا میں بھی پڑ رہی ہے, ساتھ نیپال میں بھی پڑ رہی ہے. آپ کی صحافت اتنی بدبودار ہے کہ اس کی بدبو تو ساتھ والے ملکوں تک بھی جاتی ہے, صرف ہمارے یہاں نہیں آتی. جبکہ بکواس آپ نے, جھوٹ آپ نے ہمارے والے سے بولا, لیکن نیپال کے اندر بھی جو ہے نا لوگ کہتے ہیں تاڑی ایسی تیسی, بلا لو جتی ہے نا وہ. اور وہ بیچارے, مجھے افسوس رپورٹرز کے اوپر ہو رہا تھا, کیونکہ بیچارے رپورٹر کا کیا قصور ہے. ارنب گوسوامی جیسا سپولا آپ نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے, وہ ہر قسم کی بکواس کرتا ہے, بیچارے مار کھا رہے ہیں رپورٹرز تو آن فیلڈ ہیں, وہ بیچارہ بیٹھ کے وہاں پہ گیا ہوا ہے, وہ بیٹھ کے رپورٹنگ کر رہا ہے, اس کو ایویں چنڈے مار رہے ہیں بیٹھ کے. میرا نہیں خیال کہ اس بیچارے کا کوئی ایسا قصور ہونا چاہیے, لیکن ظاہری بات ہے اگر اس کو وہاں سے پیچھے سے انسٹرکشنز آتی ہے کہ بھئی تو انڈیا والا اینگل دے, تو وہاں کے وہ جو سڑک کے اوپر کھڑے ہوئے پروٹیسٹرز ہیں وہ کہتے ہیں تسی تو مصیبت ہے کہ جدو اسی جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہاں پہ بھی جو ہے واقعہ ہے. اب میں جہاں پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو وہیں پہ ایک اور ان کی میڈیا کی ذرا صورتحال دیکھ لیں. بیسکلی وہاں پہ بی جے پی کا, یہ جو مودی کی پارٹی ہے بی جے پی, اس کا اسپوکس پرسن ہے گورو بھاٹیا. اب اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ اس کو ایک پروگرام کے اندر جو ہے انہوں نے لیا, اور جب انہوں نے پروگرام سٹارٹ کیا, یہ ونڈوز یوں کر کے سامنے آئی, تو گورو بھاٹیا جو ہے اس نے پجامہ ہی نہیں پہنا ہوا تھا. اندازہ کریں ذرا,
وہ اوپر قمیض پہن کے صرف بیٹھا ہوا تھا. اچھا وہ اس نے یہی ازیوم کیا ہوگا کہ میں جس طرح میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ کو میرا صرف اتنا فریم نظر آ رہا ہے, اور پتہ نہیں جیڑا بندہ سی جس نے وہاں پہ کیمرہ لگایا ہوا تھا اس نے ذرا دور کیمرہ لگایا ہوا تھا, لینس جو ہے وائٹ شاٹ لگا ہوا تھا, تو اس کا پورا اوپر سے نیچے تک دھڑ نظر آ گیا, تو صرف اس کی قمیض نظر آ رہی تھی, نیچے سے اس نے پجامہ ہی نہیں پہنا ہوا تھا. اینڈ دیٹ واز سو امبیرسنگ کہ نیشنل ٹیلی ویژن میں حکمران جماعت کا اسپوکس پرسن جو ہے بغیر پجامے کے بیٹھا ہوا ہے, یہ صورتحال. تو ایک منٹ کے لیے ویسی جب میں نے ویسی یہ تصویر دیکھی نا, تو میں نے کہا گورو بھاٹیا جو ہے نا اس وقت بھارت کا پاکستان کے خلاف جنگ لڑنے کے بعد جو پوری دنیا کے اندر امیج ہے نا, گورو بھاٹیا اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ اتنے خالی قمیض پائی ہے تو تھلو آہو, یہ والی صورتحال ہے. تو بڑا مذاق اڑا ہے ان کا. میں وہی آپ سے کہتا ہوں نا, مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہے انڈین میڈیا. اچھا وہ جو پروڈکشن ہاؤس, پروڈکشن کا جو روم ہوتا ہے, پی سی آر کہتے ہیں اسے, پروڈکشن کنٹرول روم, اس نے بھی چیک نہیں کیا ہوگا بھائی میں ایک بار ویک تلوا بندے نے کپڑے پائے کہ نہیں, اس کو سیدھا ہی کٹ کر دیا. اینڈ دیٹ وینٹ آن ایئر. اٹ واز سو امبیرسنگ فار دیم. میری سمجھ سے باہر ہے کس قسم کے لوگ, کدھر ہے پروفیشنلزم, کوئی تو تھوڑا سا لیا. ہم سے بھی بہت غلطیاں ہوتی بھائی, ہم پاکستانی میڈیا, میں بالکل میں اس کا ایک اینکر ہوں, میں خود ایگری کرتا ہوں, ہم سے بہت غلطیاں ہو رہی ہیں. پائن لے کر سی بغیر کپڑے آتے بندہ کدی نہیں اس طرح دکھایا سی جیڑا تسی کام کرتا ہے. سو دس واز اندر فنی انسیڈنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس کے علاوہ ہم نے 1-2 دن پہلے آپ کے ساتھ جو ہے وہ خبر شیئر کی تھی ایشوریہ رائے کے حوالے سے, کہ ایشوریہ رائے جو ہیں ان کی موفٹ اور اے آئی سے بنی ہوئی ویڈیوز, تصویریں, وہ کافی زیادہ جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی, غیر اخلاقی قسم کی وہ ویڈیوز تھیں, اور انہوں نے دلی ہائی کورٹ سے جو ہے وہ رابطہ کیا تھا. انہوں نے درخواست وہاں پہ دائر کی تھی کہ جی ان کے استعمال کو جو ہے وہ روکا جائے. تو اس سلسلے میں کورٹ نے جو ہے وہ ان کے اس حق کو تسلیم کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی بغیر اجازت کو کوئی تصویر, کوئی ویڈیو جو ہے وہ استعمال نہیں ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ ظاہری بات ہے وہ, کیونکہ صرف یہ اس حد تک نہیں ہیں چیزیں, ان کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ مختلف پروڈکٹس کے اشتہاروں کے اندر بھی جو ہے ان کی تصویریں اس طرح استعمال کی جا رہی تھیں, اور اس کے پلی یہ لی جا رہی تھی کہ جناب ہم نے ان کی ڈائریکٹ تو تصویر کھینچی نہیں, یہ تو اے آئی سے بنی ہوئی تصویر ہے, تو اس لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کورٹ نے ایک بڑا اسٹرکٹ آرڈر دیا ہے کہ جی ایشوریہ رائے کی آپ کوئی کسی قسم کی تصویر, کوئی کسی قسم کی ویڈیو جو ہے وہ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے. شی از ناٹ دا فرسٹ پرسن جن کو اس کے حوالے سے پرابلم آئی ہے. ماضی کے اندر امیتابھ بچن, انل کپور, میری اطلاعات کے مطابق وہ بھی اس قسم کی جو ہے وہ درخواستیں دے چکے ہیں کہ جی ہماری اجازت کے بغیر ہماری تصویر یا ویڈیو جو ہے وہ استعمال نہیں ہونی چاہیے. سو لیٹس سی, آج رات کو جناب میچ ہے, دعا کیجیے اللہ کرے پاکستان جو ہے وہ سرخرو ہو, پاکستان جیتے, کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو بڑے مزے آنے نے, یقین کریں بہت مزہ آئے گا. اور بس آئی کانٹ ویٹ. میں تو آج کا دن کس طرح گزر رہا ہے اور کس طرح گزرے گا آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھے کتنا بے تابی سے انتظار ہے. میں بلکہ بڑی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں, تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے کل میسج کیا, تو انہوں نے نا مجھے میسج کیا کہ جی کیا ہم کل 8 بجے مل سکتے ہیں. اچھا وہ اس کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں, انہوں نے کہا ہم کل 8 بجے مل سکتے ہیں. میں نے نا اس بندے کو فون کیا, میں کہا تیرا دماغ تو نہیں خراب؟ کہتا کیوں, کیا ہوا ہے؟ میں کہا تو مجھے 8 بجے بلا رہا ہے آج رات کو. تو کہتا ہے ہاں کیوں؟ میں کہتا پتہ نہیں پاکستان انڈیا کا میچ ہے. کہتا ہے ہاں تو. میں کہا ایسے ویلے فون بند کر دے, بند کر, تیری ایسی تیری خبردار. میں نے کہا 7:30 بجے کے بعد نا میں نہ کوئی فون سنوں گا نہ میں نے کسی سے کوئی بات کرنی ہے. تو آپ بھی انتظار کیجئے, میچ دیکھیے, اور انشاءاللہ اب اگلا جو ہمارا ویلاگ ہوگا وہ میچ کے بعد ہوگا, کہ جو بھی رزلٹ آتا ہے میچ میں, جیسی بھی پرفارمنس ہوتی ہے, پوسٹ میچ انالیسز انشاءاللہ اس کے اوپر کریں گے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. دعا کیجیے گا پاکستان کے لیے. اللہ حافظ.